खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। मुक़द्दस लूका रसूल की अंजील उसका 21वां बाब 5 से 19 आयात मुक़द्दसा। एक दिन जब बाज़ हैकल की बाबत कह रहे थे कि वो नफीस पत्थरों और नज़र के तहायत से आरास्ता है, तो यीशु ने कहा, वो दिन आएंगे कि इन चीज़ों में से जो तुम देखते हो पत्थर पर पत्थर छोड़ा ना जाएगा जो गिराया ना जाए। तब उन्होंने उससे पूछा, क्या उस्ताद ये बातें कब होंगी, और जब होने को हों तो उसका क्या निशान होगा? उसने कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बुतेरे मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे कि वो मैं ही हूँ, और ये भी कि वक्त नज़दीक आ पहुँचा है, तुम उनके पीछे चले ना जाना। और जब लड़ाइयों और फसादों की खबर सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि उनका पहले वाक़े होना ज़रूर है, मगर उस वक्त फ़ौरन अंजाम ना होगा। फिर उसने उनसे कहा कि फ़ौरन कौम पर कौम और बादशाही पर बादशाही चढ़ाई करेगी, और बड़े बड़े ज़लज़ले आएंगे, और जा बजा वबाएँ और काल पड़ेंगे, और दहशतनाक बातें और आसमान से अजीम निशान ज़ाहिर होंगे। लेकिन इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के सबब से तुम पर हाथ डालेंगे और सताएंगे, और इबादत खानों और कैद खानों में ले जाएंगे, और बादशाहों और हाकिमों के सामने पेश करेंगे, और ये तुम पर शहादत के लिए आएगा। बस अपने दिल में ठान रखो कि हम पहले से फ़िक्र न करें कि क्या जवाब देंगे, इसलिए कि मैं तुम्हें ऐसा कलाम और हिकमत दूंगा कि तुम्हारा कोई मुखालिफ सामना करने और ख़िलाफ़ कहने का मकदूर ना रखेगा। और माँ बाप और भाई और रिश्तेदार और दोस्त भी तुमको गिरफ्तार करवाएंगे, और तुम में से बाज़ कत्ल किए जाएंगे, और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे कीना रखेंगे, लेकिन तुम्हारे सर का एक बाल भी भीखा ना होगा। अपने सब्र से तुम अपनी जानों को बचाए रखोगे। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हम सब की ख़ताएँ मुआफ़ की जाएँ। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अजीज़ भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, आज हम साल के दौरान 33वें आम इतवार की पाक इबादत में शामिल हैं। पिछले इतवार भी बताया गया था कि हम अपने लतूरिया साल के इख्तिताम को छू रहे हैं। अगला इतवार यसु बादशाह की ईद और उसके साथ ही हमारा ये लतूरिया साल जो है वो इख्तिताम पज़ीर होगा। और पिछले इतवार भी बताया गया था कि पाकमा कलीसिया आखिरी 2-3 इतवारों में इल्मुल आखरत की बात करती है, आखिर ज़माने की बात करती है, योम खुदावंद की बात करती है, क़यामत की बात करती है, हशर की बात करती है। कोई भी नाम आप दे सकते हैं, अदालत का
کہ اس دن جب یہ دنیا اپنے اختتام کو پہنچے گی، اس دنیا کا اینڈ ہوگا، وہ دن کیسا ہوگا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو ان ایام کے اندر، ان اتواروں کے اندر ہم ان باتوں کو دیکھتے، ان پر دھیان و گیان کرتے اور اپنی اپنی زندگی کو بہتر بناتے اور اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت پرانے عہد نامے کی آخری کتاب ملاکی نبی کی کتاب میں سے 2 آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ ملاکی لفظ کا لغوی معنی ہے میرا پیغمبر۔ ملاکی جو ہے وہ آج اپنی قوم کو یہ یاد دلاتا ہے کہ یوم خداوند کیسا ہوگا۔ ملاکی فرماتا ہے کہ رب الفاج فرماتا ہے کہ دیکھو وہ دن آتا ہے جو تندور کی مانند شعلہ زن ہے، تندور کی مانند شعلہ زن ہے، جب سب مغرور اور تمام بد کردار بھوسے کی مانند ہوں گے، اور جو دن آتا ہے وہ ان کو ایسا جلائے گا، نہ جڑ اور نہ ہی تنا چھوڑے گا۔ یہ پہلا نقطہ ہے ملاکی کا کہ یوم خداوند جو ہے وہ کیسا ہوگا، تندور کی مانند شعلہ زن ہوگا، اور وہ سب مغروروں اور بد کرداروں کو بھوسے کی مانند ہو جائیں گے۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈرانے والی نہیں ہیں، نہ گھبرانے والی ہیں، لیکن ہمارا خداوند عدل کا خدا ہے، منصف ہے، منصف بن کر اس نے آنا ہے، عدالت کرنی ہے، اور اس عدالت کے لیے ہم نے تیار ہونا ہے۔ اس بادشاہ کے سامنے ہم نے سرخرو ہونا ہے۔ اس تخت عدالت کے سامنے کھڑے ہونا ایک مشکل کام ہے، کیونکہ وہاں پر حقیقت میں عدل ہونا ہے۔ خدا کا انصاف جو ہے وہ بڑا پائیدار ہے، اور اس انصاف کو حاصل کرنا ایک مشکل عمل ہے، اور اس کی تیاری ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو آج ملاکی جو ہے ان لوگوں کو باور کروا رہا ہے جو خدا سے دور ہیں، جو خدا کی باتوں کو نہیں مانتے، جو خدا کے کلام کے ساتھ وفادار نہیں ہیں، جو خداوند یسوع المسیح پر ابھی تک ایمان نہیں لائے، جو تکبر اور غرور میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور لکھا ہے کہ وہ بھوسے کی مانند ہو جائیں گے۔ ان کا سارا تکبر، ساری مغروری ایک دم ختم ہو جائے گی، اور لکھا ہے کہ یہ آگ جو ہے وہ تنے اور جڑوں کو جلا دے گی، یعنی ساری کی ساری بدی اس دن ختم ہو جائے گی، تاکہ بدی دوبارہ سے نہ پھوٹے، نہ پنپے، نہ اس کی نشو و نما ہو، نہ وہ دوبارہ سے زندگی حاصل کرے۔ اس روز یوم خداوند کے دن، آخرت کے دن، محشر کے دن، عدالت کے دن، وہ آگ جڑوں اور تنے کو جلا دے گی۔ کیونکہ کئی دفعہ ہم درخت جب کاٹتے ہیں تو وہ دوبارہ سے پھوٹ پڑتا ہے، دوبارہ سے وہ نشو و نما حاصل کر لیتا ہے،
لیکن یہ خدا کا انصاف اس دن ایسا ہوگا کہ وہ اس کی بنیاد جلا دے گا، جہاں سے وہ پنپی، جہاں سے وہ اس نے نشو و نما پائی، ساری بدی، ساری بدکاری، سارا گناہ، ساری خطائیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ پھر بدی نام کی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ وہاں مساوات ہوگی، بھائی چارہ ہوگا، محبت ہوگی، اتفاق ہوگا، اتحاد ہوگا، امن ہوگا، سلامتی ہوگی، یگانگت ہوگی، اور خدا کی بادشاہی اس دھرتی پر قائم ہو جائے گی۔ تو یہ پہلی بات ہے کہ یہ وہ دن آتا ہے جو تنور کی مانند شعلہ زن ہے، تب سب مغرور اور تمام بدکردار بھوسے کی مانند ہوں گے، اور جو دن آتا ہے وہ ان کو ایسا جلائے گا، نہ جڑ اور نہ ہی تنا چھوڑے گا۔ لیکن اگلا جو بات ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو راست باز ہیں، جو خدا کے ساتھ وفادار ہیں۔ لیکن تمہارے لیے، تم جو میرے نام سے ڈرتے ہو، آفتاب صداقت طلوع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی۔ یہ اتنی مختصر سی تلاوت ہے کہ دو ہی باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک گنہگار انسانوں کے لیے کہ ان کا انجام کیا ہوگا، اور جو خدا سے ڈر کر زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے اجر کیا ہوگا، کہ ان کا خداوند آفتاب صداقت کی طرح طلوع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، کہ ہماری جو ساری بیماریاں، کمزوریاں ہیں، وہ اس کے نور سے، اس کی کرنوں سے، اس آفتاب صداقت کے وسیلے سے بالکل ختم ہو جائیں گی، اور ہم خداوند کو دیکھیں گے، خدا کے روبرو ہوں گے، خدا کی خوشی میں شامل ہوں گے، خدا کی قربت میں، اور خدا کے تخت جلالی کے سامنے سرخرو ہوں گے۔ تو فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے اس تندور کی طرف بڑھنا ہے یا آفتاب صداقت کی طرف بڑھنا ہے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے، یہ ہماری زندگی ہے۔ خدا نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، خدا کسی کو بھی مجبور نہیں کرتا کہ وہ فورس کے ساتھ آپ کو اپنی طرف لائے، بلکہ ہر انسان کو شعور دیا گیا ہے اور عقل دی گئی ہے اور آزاد مرضی دی گئی ہے، اور نیکی اور بدی کی روح عطا فرمائی ہے، امتیاز دیا ہے کہ آپ اپنی آزاد مرضی کے ساتھ کوئی بھی راستہ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اس کا انجام پہلے دیکھنا ہوگا کہ اگر میں غلط راستے پر ہوں تو اس کا انجام کیا ہے، اور اگر میں صحیح راستے پر ہوں تو اس کا انجام کیا ہے۔ آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پولس رسول تسالونیکیوں کی کلیسیا کو اس خط کے ذریعے باور کروا رہا ہے۔ جب پولس نے یہ کلیسیا بنائی تو زیادہ دیر ان میں نہ رہ سکا، یہودیوں کی مخالفت اور بہت ساری اور باتیں تھیں کہ وہ زیادہ دیر اس کلیسیا میں قیام نہ کر سکا، تو پھر وہ خطوط کے ذریعے سے ان کی ہدایت اور رہنمائی کر رہا ہے، اور آج وہ ایک بڑی خوبصورت بات بتاتا ہے کہ جو لوگ محنت نہیں کرتے وہ کھانے کے بھی حقدار نہیں ہیں۔ اور یہ آج ہماری قوم پر بہت ہی فٹ بات آتی ہے کہ ہم بڑے سہل اور کام کرنے سے ہم دور بھاگتے ہیں، محنت کرنا ہمیں اچھا نہیں لگتا، لیکن آج کا کلام ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ محنت کے اندر ہی عظمت ہے۔
پولس رسول کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو نمونہ دیا، ہم بھی بغیر محنت کیے آپ سے کھانا کھا سکتے تھے، لیکن ہم نے خود کام کیا ہے تاکہ آپ کو سکھایا جائے، تاکہ آپ کی تربیت کی جائے، تاکہ آپ ہمیں فالو کر سکیں، تاکہ ہمیں روڈ ماڈل بنایا جا سکے کہ ہمارے استاد، ہمارے رہنما محنت طلب تھے، محنت کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے، تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ تو اس لیے آج یہ بڑی خوبصورت اور بنیادی بات ہے کہ وہ قومیں جو محنت سے دل چراتی ہیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی، کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ محنتی ہاتھ ہی فراوانی حاصل کرتے ہیں۔ تو آج یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت ہی اہم پیغام ہے کہ اگر ہم محنت نہیں کرتے تو پھر ہم کھانا بھی نہ کھائیں۔ آج کی پاک انجیل میں بھی بہت ساری خوبصورت باتیں ہیں۔ لوکا نے جب یہ انجیل لکھی تو فوراً ہی ہیکل جو ہے وہ برباد ہو گئی۔ اب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ لوکا نے جو باتیں لکھی ہیں وہ فوراً پائے تکمیل کو پہنچی ہیں، فوراً ایسا ہوا ہے۔ تو چونکہ لوکا نے کہا کہ خداوند آنے والا ہے تو وہ جلد آ جائے گا، جس طرح یہ بات پوری ہوئی ہے اسی طرح اس کی دوسری باتیں بھی پوری ہوں گی۔ جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جو پتھر تم دیکھ رہے ہو نفیس پتھروں سے یہ ہیکل نذرانوں، تحائف اور نفیس پتھروں سے آراستہ ہے، تو وہ دن آئیں گے کہ تم پتھر پر پتھر چھوڑا نہ جائے گا۔ یہ بات ان کے لیے ہلا دینے والی تھی، یہ بات ان کے لیے بہت ہی خطرناک تھی۔ ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، کیونکہ وہ ہیکل کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ ہیکل ان کے لیے دنیا کی سب سے اولین بات تھی کہ اس کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ یہ خانہ خدا ہے اور وہ ہیکل کی بہت زیادہ قدر کرتے تھے۔ لیکن جب یسوع نے یہ بات کہی تو وہ بڑے حیران ہوئے، وہ بڑے پریشان ہوئے، ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ خداوند یسوع مسیح یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، ہماری ہیکل تباہ ہونے والی ہے، کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے، ہم نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ان کے لیے ایک چیلنج والی بات تھی، ان کو ہلا دینے والی بات تھی جب یسوع نے کہا کہ اس پر پتھر چھوڑا نہ جائے گا۔ اگلا وہ کویسچن کرتے ہیں کہ یہ کب ہوگا، کب ہوگا؟ اگر ایسا ہی ہے، کیونکہ جو تو کہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ان کو پتا تھا کہ یسوع المسیح ہمارا استاد، ہمارا ربی جو ہے وہ بڑی عجیب باتیں کرتا ہے، بڑے عجیب کام کرتا ہے، تو اگر اس نے کہا ہے تو یہ ہونا ہے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ اے استاد یہ باتیں کب ہوں گی اور جب ہونے کو ہوں تو اس کا کیا نشان ہوگا؟ نشان کیا ہوں گے؟ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بتیرے میرا نام لے کر آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ میں ہی ہوں، اور یہ بھی کہ وقت نزدیک آ پہنچا ہے، تم ان کے پیچھے چلے نہ جانا۔ باقی آپ کے لڑائیاں، قحط، فساد، عجیب باتیں جو ہیں وہ ہونے کو ہوں گی، اور اس وقت
خداوند کی آمد نزدیک ہوگی۔ تو ہم سب دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام کی باتیں جو ہیں وہ ہماری زندگیوں میں پوری ہو رہی ہیں۔ نہ صرف پوری ہو رہی ہیں بلکہ حرف بحرف یسوع المسیح کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے الفاظ صداقت اور حق ہیں اور وہ اپنی جگہ لے رہے ہیں۔ دنیا کے منظر نامے پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو یہ ساری جو آج کی پاک انجیل میں یہ باتیں لکھی ہیں وہ ہر روز ہم ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی عجیب بات سنتے ہیں، ہر روز ہم نئی سے نئی تعلیم سنتے ہیں، ہر روز ہم حیران کر دینے والی باتیں جو ہیں وہ ہماری زندگی کا حصہ بن رہی ہیں۔ تو اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ خدا کا کلام جو حق ہے، سچ ہے، پورا ہونا ہے، اس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں پورا ہونا ہے۔ تو آج کی یہ پاک انجیل ہم سب کو دعوت دیتی ہے کہ ہم دنیا کو دیکھتے ہوئے، ارد گرد کے ماحول کو دیکھتے ہوئے، گھروں میں جو حالات چل رہے ہیں وہ دیکھتے ہوئے، کیونکہ آج کی پاک انجیل میں لکھا ہے کہ آپ کے ماں باپ، آپ کے بھائی، آپ کے رشتہ دار جن پر آپ کبھی توقع بھی نہیں کر سکتے، وہ آپ کو گرفتار کروائیں گے، وہ آپ کو پکڑوائیں گے، وہ آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو کیا نہیں ہو رہا؟ کیا نہیں ہو رہا؟ بھائی بھائی کے خلاف عدالت میں نہیں جاتا، ماں باپ اپنے بچوں کو عاق نہیں کر رہے، ان کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار نہیں کر رہے۔ تو خدا کا کلام جو ہے وہ برحق ہے، وہ پورا ہونا ہے اور ہو رہا ہے، ہماری زندگیوں میں وہ پورا ہو رہا ہے۔ یہ آج کی پوری پاک انجیل کو ذرا غور سے سنیں، پڑھیں، اور آپ یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں، ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور خداوند کا آنا جو ہے وہ نزدیک ٹھہر چکا ہے، یسوع آنے والا ہے، اور ملاکی نے جو باتیں دو کی ہیں ان کے لیے ہم نے تیار ہونا ہے، تنور کی آگ کے لیے یا آفتاب صداقت کے لیے۔ اب بہت کم وقت رہ گیا ہے، اب کبھی بھی وہ جو ہے وقت پورا ہونے والا ہے۔ تو آئیں خداوند خدا کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اس عدالت کے لیے، اس آخرت کے لیے ان ایام کے اندر اپنے آپ کو تیار کریں۔ پاک ماں کلیسیا یہی چاہتی ہے کہ لطوریہ سال کے آخر پر ہم ایک دفعہ اپنی زندگی کا ذرا تجزیہ کر لیں، میزان کریں، تولیں کہ ہمارا کون سا پلڑا اوپر ہے اور کون سا پلڑا نیچے ہے۔ بیلنس ہونا چاہیے۔ جب تک یہ بیلنس نہیں ہے اس وقت تک ہم یسوع کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے، اس کے انصاف کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے، اس کی عدالت کے سامنے سرخرو نہیں ہو سکتے۔ تو یہ چند 2-3 اتوار ایک دفعہ ہمیں ملتے ہیں، خدا کا ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ پاک ماں کلیسیا ہمارا اتنا خیال رکھتی ہے کہ وہ بار بار ہمیں مواقع دیتی ہے کہ ان اتواروں میں آپ اپنی زندگی پر غور کریں اور اس عدالت کے لیے، اس آخرت کے لیے، اس قیامت کے لیے، اس عدالت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، بہتر کرنا ہے، خدا کی طرف بڑھنا ہے، خدا کو اپنی زندگی میں لانا ہے، اس کے کلام سے وفاداری کرنی ہے، تاکہ وہ دن ہمارے لیے اجر کا دن ہو، وہ دن ہمارے لیے
خوشی اور شادمانی کا دن ہو۔ وہ نہ ہو کہ ہم اس وقت پھر پچھتا رہے ہوں کہ شاید ہم کچھ کر لیتے۔ آج وقت ہے، اور یہ یسوع کا آنا آج ہے، آج کے دن، اسی لمحے۔ یہ قیامت تو ہے وہ آج ہی ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو محسوس کر لیتا ہے کہ میں غلط ہوں اور خدا کی طرف لوٹ آتا ہے، وہ اس کی قیامت ہے۔ یہ ویری مومنٹ جو ہے وہی ہمیں آج بتا رہا ہے کہ یہ لمحہ جو ہے یہ فیصلہ کرنے کا ہے۔ آج کا لمحہ، آج کا وقت، آج کا اتوار، ہمیں کچھ نہ کچھ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے کس طرف بڑھنا ہے۔ خدا آپ سب کو ایک اچھی، خوبصورت، نیک اور خداوند کے ساتھ وفادار زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم آخرت کے دن سرخرو ہو سکیں، آخرت کے دن خوشی اور شادمانی کر سکیں، اور اپنے خداوند کا بھرپور طریقے سے استقبال کر سکیں، اور وہ ہمیں آسمانی ایوانوں میں لے جائے۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔